अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो शुरू करते हैं। वो यूनिवर्सिटी के अहाते में दाखिल हुई तो देखा कई स्टूडेंट टोलियों की सूरत खड़े थे। कुछ क्लासेस के लिए भागते दिखे और कुछ खाते हुए दिखे। आज इसका इस यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो इस्लामाबाद से माइग्रेट होकर लाहौर यूनिवर्सिटी आई थी। आखिरी सेमेस्टर में अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ने का गम बहुत बड़ा गम होता है। ईमान को भी इसका बखूबी अंदाज़ा था। वह चलते चलते बिजनेस डिपार्टमेंट के सामने रुकी, नज़र उठाकर इमारत को देखा, फिर कदम अंदर की जान बढ़ाए। अभी इसे एडमिन ऑफिस जाना था। वहाँ से अपना रोल नंबर, शेड्यूल क्लासेस का पूछना था। एडमिन ऑफिस की जानब बढ़ते कदम इसके रुके थे। सामने से चले आते ग्रुप की एक लड़की की टक्कर हुई थी और वह बगैर मुड़े हाथ उठाकर आगे निकल गया। बदतमीज़, ये पहला जुमला था जो इसने यूनिवर्सिटी में पहुँचते मुँह से निकाला था। मुँह मोड़कर वह चली गई। अपना रोल नंबर वगैरह लेकर वो क्लास में पहुंची। क्लास पहले से ही खचाखच भरी थी। एक कोने में जाकर वो भी बैठ गई। अभी वो अपने मोबाइल से किसी को टेक्स्ट कर रही थी जब टक टक की आवाज़ ने इसकी तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवाई। इसने सर उठा के देखा तो एक लंबा चौड़ा सा लड़का जीन्स पर वाइट ड्रेस शर्ट पहने इसे देख रहा था। ईमान ने इसे बोलता ना पाकर बुनिया चाहिए वो इसका नाम नहीं जानता था, इसलिए रुका। जी। इसने भी अपना नाम बताने की जहमत नहीं की। मिस वट एवर, दस इज़ माई प्लेस, वो बोला तो आवाज़ साफ थी। मैंने इस जगह आपका नाम लिखा नहीं देखा, अगर लिखे तो मेहरबानी करके दिखा दें। वो पुरअतमादी से बोली। तुम्हें इल्म है कि तुम किससे बात कर रही हो? मैं किसका बेटा हूँ? वो हैरत में गौता जन होता बोला। शक्ल से तो इंसान के बच्चे लगते हो। अगर मैं गलती पर हूँ तो मुझे बता दें। वो जो अब आराम से बोली। अगर इसी किसी को वो बदतमीज़ी से बदतमीज़ी करना सीखी नहीं थी ना तो वह ईमान से क्लास ले ले। यूँ गुस्से की ज़्यादती से इसकी आंखें लाल हुई थी। वट मी, वो दोनों बाजू सीने पर बांधे बोली। छोड़ो यार, आ जा, मेरी जगह बैठ जा। इसका दोस्त इसे गुस्से में देखकर बोला। तुमने देखा कितनी बदतमीज़ी कर रही है मेरे साथ, दराम दानियाल के साथ। वो बेयकीनी से दोनों हाथों से अपनी तरफ इशारा करते बोला। छोड़ यार, आ जा। वो ईमान के साथ वाली सीट खाली करता बोला। वह दराम एक आंख छोटी किए इससे घूरते इसी के साथ आ बैठा। तब तक प्रोफेसर भी क्लास में दाखिल हुए। किस ने सर को सलाम भी किया था। यह भी नया रवाज आ गया था इस दौर में। पहले तो बाकायदा खड़े होकर सब सलाम करते थे, अब कोई करता कोई नहीं करता। खैर, इन्होंने आते पिछले लेक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन किया और नए टॉपिक की जानब आ गए थे। आज हम बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप का फ़र्क पढ़ेंगे। किसी को इल्म है कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? सर ने पढ़ाने से पहले क्लास से पूछा। सर, दो लोगों की इकट्ठी आवाज़ आई। सर ने नज़र उठा के देखा तो एन कोने में लगी दो कुर्सियों पर बैठे दो लोगों का हाथ खड़ा देखा। आप नई आई हैं, आपको पहले क्लास में नहीं देखा। सर ऐनक दुरुस्त करते हुए बोले। जी सर, मैं इस्लामाबाद से यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होकर यहाँ आई हूँ। अंग्रेज़ी में जवाब दिया। ओह वेलकम। व्हाट्स योर नेम? ईमान ने अपना छोटा सा तारफ़ करवाया तो क्लास को इल्म हुआ ये ईमान मुस्तफ़ा थी। जी दराम, आप बताएं इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन्होंने दराम को मुखातिब किया। अब वो इनके सवाल का पुरअतमादी से जवाब देता दिख रहा था। लेक्चर ख़त्म हुआ तो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते बाहर की जानब आए। दराम अपने दोस्तों के टोले में शामिल हुआ और वो कैफ़ेटेरिया तक पहुँची। इससे वहाँ अपनी ही क्लास की एक लड़की मिली जिससे थोड़ी बातचीत हुई। इसने इसे दराम से दूर रहने को कहा। ईमान अजीब ख़तवी इंसान है, इससे दूर रहा करो। जो इसकी लिस्ट में आ जाते हैं वो इससे बहुत तंग करते हैं, बिल्ली भी करता है। ये मशवरा आशा की जानब से था। मुझे इस बदतमीज़ के मुँह लगने की ज़रूरत भी नहीं है। अजीब शख्स है वैसे। वो समोसा तोड़ते बोली। दो चार इधर उधर की बातें करके वो घर जाने को निकली। आज एक ही लेक्चर था। घर पहुंचकर वो सीधा किचन में पहुंची। वहाँ हिसाब तवक्का कुछ नहीं पड़ा था। ये सब पहले नहीं होता था, मगर 2 साल पहले जब बाप बाहर के मुल्क शिफ्ट हुए तो इससे मालूम हुआ इस ज़िंदगी की तंग होना किसे कहते हैं। इनकी जॉइंट फैमिली थी। अबू के जाते ही उन्होंने असल रंग दिखाना शुरू कर दिए। घर के बिल का आधा हिस्सा मांगते, घर के कामों और मांग मिल कर करती।
اس نے کئی بار ماں کو کہا ابو کو کال کر کے بتا دیتے ہیں، مگر اس کا ماں کا ایک ہی جواب ہوتا، بیٹا وہ پردیس میں اکیلے بیٹھے ہیں اور اگر ہم نے انہیں یہاں کی ٹینشن دی تو وہ بہت پریشان ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کام میں جٹ جاتی۔ اسے عجیب طرح کا غصہ آتا، دل کرتا سارے رشتہ داروں کو لائن میں کھڑا کر کے ایک ایک گولی مار دے۔ اب وہ کھانے کے جگاڑ کر رہی تھی، سدا شکر آٹا رکھا تھا، اس نے 2 روٹیاں بنائی، 2 انڈے بنا کر کھانا ایک ٹرے میں رکھے، پانی کا گلاس رکھا اور ٹرے اٹھا کر کمرے کی جانب چل دی۔ راستے میں ہی نویدہ چاچی مل گئی، وہ انہیں دیکھتی تو بس یہی سوچتی تھی، تربیت کی کمی ہے ان میں اور کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے رات کے کھانے کا مینیو یاد دیا اور خاموشی سے ان کو چل گئی۔ ہیوی بائک پہ خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی، دروازہ واہ ہوا تو وہ بائک لے کر اندر گیا۔ بائک رکتے ہی اس نے ہیلمٹ اتارا، گردن دائیں بائیں موڑ کر بال درست کیے۔ اب وہ لیونگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا، جہاں ڈائننگ ٹیبل سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے قدم بھی اسی جانب مڑے۔ سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر 2 مرد بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ہیں وہ کہتا ہیلمٹ ہائے کہتا ڈائننگ ٹیبل کی طرف رکھتے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ درام یار میں تو یہ کھانا کھا کھا کے تھک گیا ہوں یار، بڑے بابا نے دہائی دی، اور درام کو معلوم تھا اب وہ اس کی شادی پر آئیں گے۔ اس کے پیدا ہونے کے 5 سال بعد ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، دادی کی پہلے ہی وفات ہو چکی تھی، تو گھر میں کوئی عورت نہ تھی۔ جی بڑے پاپا ایسا کرتے ہیں شیف چینج کر لیتے ہیں کیوں ڈیڈ؟ اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے تجویز دی۔ بابا کو من پسند جواب نہ ملا تو وہ بڑبڑائے، پھر اس کی جانب دیکھا، مجھے تو لگتا ہے میں اسی امید پر ہی زندہ ہوں کہ تمہاری شادی ہو، گھر میں رونق آئے۔ وہ نیپکن سے منہ صاف کرتے بولے، او بڑے بابا ناٹ دس ٹاپک اگین۔ وہ اس ٹاپک سے بیزار نظر آتا تھا اور بڑے بابا ناراضگی سے واک آؤٹ کر گئے۔ ڈیڈ نے بھی انہی کی تلقین کی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں وہ بڑے آرام سے رہی، وہ اپنی قابلیت کی بنا پر ٹیچرز کی نظر میں آنے لگی۔ یہ بات درام سے ہضم نہ ہوئی۔ اس سے پہلے وہ ہر ٹیچر کا چہیتا تھا۔ او ہیلو گرل، اپنی یہ گز بھر کی زبان کا استعمال ٹیچرز کے سامنے ذرا کم کیا کرو۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتا بولا۔ آج ہی اس کے فیورٹ ٹیچر جن کو چہیتا تھا ایمان کی تعریف کر کے گئے تھے اور درام کو تو آج دیکھا بھی نہیں تھا، بس اسی بات کا غصہ چڑھا تھا اس کو۔ کیوں؟ وہ بھی ایمان تھی۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ درام کو جواب نہ بن پڑا تو اس نے یہ کہہ دیا، میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں جس کو جب آپ کوئی حکم دیں گے اور مان لوں گی۔ مائنڈ یور مسٹر، انگلی اس کی جانب کرتے ہوئے بولی۔ یہ انگلیاں کس کو دکھا رہی ہو؟ کسی اور کو جا کے دکھاؤ۔ وہ ٹاپک سے ہٹ کر بولا۔ ایمان جان گئی تھی وہ جھگڑا کرنے آیا ہے، میرے ساتھ جو بدتمیزی کرے گا میں اس کو انگلی دکھاؤں گی، اور جو ہو سکتے ہے کر لو، میں تو چپ نہیں رہوں گی۔ وہ کہتی بیگ اٹھائے باہر نکلی۔ پیچھے سے درام نے سوچ لیا اسے کیا کرنا ہے کہ چوہا خاموش ہو جائے۔ اس نے اسے تنگ کرنے کی ٹھان لی، شاید اسی طرح یہاں سے دفع ہو جائے۔ وہ ڈپارٹمنٹ سے نکل رہی تھی جب اس پر پانی گرا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اوپر کوئی نہیں تھا، مگر سامنے سے درام ضرور نظر آ رہا تھا۔ اس کے پانی سے گزرتے ہوئے درام کی مسکراہٹ سے پتہ چلا یہ اسی کے کہنے پہ ہوا ہے۔ اس کا دل کیا اس کا چہرہ نوچ ڈالے، مگر ضبط کر گئی۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب کوئی آپ کو تنگ کرے تو آپ جواب نہ دو، سامنے والے کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ یہی درام کے ساتھ ہوا۔ اب وہ کچھ نیا سوچ رہا تھا، کچھ ایسا جس سے یہ بھاگ جائے۔ اگلے دن ایمان کو کسی ٹیچر نے بلایا۔ اس کا بیگ کلاس میں ہی رکھا تھا۔ واپس آ کر دیکھا تو بیگ نہیں تھا وہاں۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو درام اور اس کے گروپ باتیں کرتے دکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جب درام کی نظر اس کی جانب اٹھی۔ اسے دیکھتا پا کر ہلکا سا مسکرایا جیسے کوئی جاننے والا ہو۔ اب وہ ہر چیئر کے پاس جا کر دیکھ رہی تھی۔ اسے کوئی ہر جگہ دیکھ لیا مگر بیگ نہ ملا۔ ابھی وہ رونے کے قریب تھی جب سر احمد کلاس میں داخل ہوئے۔ یہ بیگ کس کا ہے؟ انہوں نے ڈائریکس کے اندر سے نکال کر ہوا میں بلند کیا۔ سر یہ میرا ہے۔ ایمان کی جان میں جان آئی۔ یہ یہاں کیوں رکھے ہیں؟ آپ کو اتنے مینرز نہیں ہیں کہ ٹیچر کے استعمال کی چیزوں کو اپنی پراپرٹی نہیں سمجھتے؟ ویری المنز گرلز۔ اس کا بیگ اس کے ہاتھ میں پٹکتے ہوئے انہوں نے ذلیل کیا اور ایمان کے وہیں آنسو شروع ہوئے۔ درام جو مزے سے اپنے پلان کامیاب ہوتا دیکھ رہا تھا، اس طرح روتا دیکھ کر جزیر ہوا، مگر جلد ہی اپنی اصل حالت میں لوٹا۔ اب سر اسے کلاس سے نکال رہے تھے اور وہ روتے ہوئے کلاس سے نکلی۔ اس کا ارادہ سیدھا گھر جانے کا تھا۔ وہ مین گیٹ کے قریب پہنچی جب اسے کسی نے پکارا۔ مڑ کے دیکھا تو درام بھاگا آ رہا تھا۔ او ایمان، وائی آر یو کرائنگ؟ ایسے ہمدرد بن کے پوچھا گیا۔ ایک پل کو تو ایمان کو بھی لگا اس نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ ایمان جواب دے بغیر چلنے لگی۔ وہ بھی اس کے ہمدم ہوا۔ درام دنیال سے الجھنا آپ کو خود تکلیف دے گا ایمان۔ ناؤ
گیٹ آؤٹ۔ انگلیاں درد تو نہیں ہو رہی؟ اس نے کل والی انگلی کا ذکر بڑے سرسری انداز میں کیا جس پر وہ رکی اور اسے خون اشع نظروں سے گھورا۔ اب وہ سٹی بجائے واپس جا رہا تھا۔ بدتمیز گدھا! ڈیش ڈیش ڈیش! وہ پیر ٹشک کر باہر نکل گئی۔ اگلے دن ان کا ٹاکرا صبح صبح ہوا۔ وہ اپنے دھیان میں چڑھ رہی تھی جب اس کا ٹکر درام سے جن سے ہوا۔ اندھے ہو کچھ کل کا بھی غصہ تھا اور اسے دیکھ کر صرف غصہ ہی چڑھتا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ کانوں سے ہینڈ فون اٹھاتے ہوئے بولا۔ حالانکہ ہینڈ فون میں کچھ نہیں چل رہا تھا، بس اسے دکھانے کے لیے لگائے تھے کہ اسے معلوم نہیں اسے کیا کہا ہے۔ میں نے پوچھا، اندھے ہو؟ یہ جو موٹے موٹے بٹن لگے ہیں ان کا استعمال کرنا آتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو بری بیٹھی تھی۔ درام کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز ہے کہ نہیں؟ آج تک کسی نے درام دانیال سے ایسے بات نہیں کی۔ وہ غصے میں پھنکارا۔ اس لیے ایسے ہو۔ اسی طرح کسی نے بات کی ہوتی نا تو آج ایسے نہ ہوتے۔ بدتمیز! اچھی خاصی بےعزتی کرنے کے بعد لقب بھی دیا تھا۔ درام غصے سے اس کی جانب بڑھا جب اس کے دوست نے اسے پکڑ لیا اور وہ اسے سر پا پیر تک دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جیسے تم جیسی بلائیں بہت دیکھی۔ تم نے دیکھی کتنی بدتمیز ہے یہ لڑکی ہے؟ درام کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا جب اس نے وقار سے پوچھا۔ ہاں دیکھا، مگر تم نے بھی تو اس کا وائلٹ نکالنے کے لیے جان بوجھ کر ٹکر ماری تھی۔ حساب برابر۔ اب آ جا۔ اس بات پر درام کے لب مسکرائے۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی، بیگ سے جانے کیا نکالنے لگی جب اسے وائلٹ کی کمی محسوس ہوئی۔ ابھی تو جب اس نے کرایہ دیا تھا بیگ میں تھا۔ وہ باہر کی کہیں گرن نہ گیا ہو مگر نہیں ملا۔ تھک ہار کر جب واپس آئی تو اس کی نظر شیلف پر پڑی جس کی نکر پر اسے اپنا وائلٹ نظر آیا۔ بڑی مشکل سے وہ اتار رہی تھی جب وہ انگلی لگنے کے باعث گر گیا۔ جلدی سے اس نے وائلٹ کھول کر دیکھا، اسے موجود پینٹن ٹوٹ چکا تھا۔ اس بات نے اس سے آگ بگولا کیا۔ اس نے وائلٹ اٹھایا اور ٹیبل پر پٹکا۔ درام اور اس کا دوست اس کا یہ چہرہ دیکھ کر ہنسے تھے اور یہ مسکراہٹ بھی تھوڑی دیر کی مہمان تھی۔ جب ہوا میں لہراتا ہوا وائلٹ اس کے چہرے پر آ کر لگا۔ ابھی وہ کچھ بولتا جب وہ اس کے سامنے آ کر رکی۔ چہرہ غصے کی زیادتی سے لال ہو رہا تھا۔ پوری کلاس نے دیکھا تھا جس کے سامنے آج تک کوئی نہیں بولا تھا۔ اسے یہ لڑکی ٹکر کا جواب دے رہی تھی۔ ہو کو تم بھائی تم؟ آج بتا دو، ہمیں بھی تو معلوم ہو کس دنیا سے آئے ہو، کیونکہ یہاں کے لگتے تو نہیں ہو۔ یہاں پر مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے۔ اب تم بتاؤ، تو اس دنیا کے نہیں ہو یا تمہاری ماں کے پاس وقت نہیں ہے تمہاری تربیت کرنے کا؟ وہ پھنکاری تھی۔ وہ بینٹٹ ایسا جان سے عزیز تھا جو اس وقت اس کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ درام کی آنکھیں لال ہوئی۔ وہ آگے بڑھا جب وہ وائلٹ اٹھائے مڑی۔ کینٹین میں داخل ہوتے ہی وہ پیچھے آیا۔ وہ کرسی کھینچ رہی تھی جب درام نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ غصے سے بولی تھی۔ پوری کینٹین میں خاموشی چھا گئی۔ نہیں چھوڑوں گا تو کیا کرو گی؟ وہ بھی غصے سے بولا تھا۔ اب وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر نکلنے کی امید نظر نہیں آتی تھی۔ تم سے یہی امید کی جا سکتی ہے، جاہل انسان! ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارا ہاتھ پکڑنے کا۔ باہر آؤ، بات کرنی ہے۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا وہ بولا۔ مجھے تو تمہاری شکل دیکھنی ہے، نہ تم سے بات کرنی ہے، اس لیے شاباش۔ ادھر دروازے کی جانب اشارہ کرتے بولی، ساتھ ہی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تمہاری تو ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی؟ اگر تم میرے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو میں خاموش کیوں رہوں گی؟ نہ تو میں تمہاری کچھ لگتی سکتی ہوں، نہ ہی تمہارے سامنے جواب دہ ہوں۔ جو تم کرو گے ویسا ہی ری ایکشن آئے گا۔ وہ دو بدو بول رہے تھے۔ تو میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈرتی تو میں بھی کسی سے کے باپ سے بھی نہیں۔ تم کون ہو؟ لہجہ صاف مذاق اڑاتا تھا۔ خیر، میں اسے ان سب کے نام دہرائے جن سے وہ ڈرتی تھی۔ سرفرست تایا جان! وہ مڑا ہی تھا جب اس نے یہ بولا۔ واپس مڑ کے اس نے اس کا منہ دبوچا۔ تمہاری تو پوری یونیورسٹی تماشا دیکھے گی، لکھ کے رکھ لو میری بات۔ ابھی وہ کچھ کہتا وقار نے اس کو پیچھے کیا۔ گھٹیا انسان، تمہاری یہی اوقات ہے، دکھا دی اپنی اوقات۔ پتہ نہیں کس جاہل خاندان سے تعلق ہے۔ وہ بھی غصے سے داڑھی۔ وقار اسے زبردستی باہر لے کے جا رہا تھا جب عائشہ بھاگتی ایمان کے پاس آئی۔ ایمان یار، کتنی بار کہا ہے اس سے پنگا نہ لو۔ ایمان جو اس کے سامنے شیرنی بنی بیٹھی تھی اب ہلکا ہلکا ڈر رہی تھی۔ چلو چھوڑو، کوئی بات نہیں، چلو یہاں سے چلتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھ کر بولی۔ پھر دونوں یونیورسٹی سے نکل گئی۔ اور درام، میں نے سنا تمہیں اس لڑکی نے گھٹیا کہا۔ وہ نرمین تھی جو نزاکت سے بالوں کی لٹ انگلی پر لپیٹ کر اس کے غصے کو اور بڑھا رہی تھی۔ سو سیڈ! تمہیں اسی وقت اپنا بدلہ لے لینا چاہیے تھا۔ یہ گروپ کی ہی ایک اور لڑکی تھی۔ درام اس سے ایسا بدلہ لے گا کہ اسے پوری دنیا گھٹیا کہے گی، اس لیے چل ہمارے شہر اسے کچل کر رکھ دے۔ یہ مفید مشورہ حارث نے دیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے اسے اپنی بلی کیا ہے اور اس کے ری ایکشن تھا۔ کہنے والا وقار تھا۔ ہائے وقار، تم اپنے دوست کو گھٹیا کہنے والے کے فیور کر رہے ہو؟ نرمین اور اس کی آگ لگانے والی زبان، جبکہ درام جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ دو دن یونیورسٹی نہیں آئی۔ تیسرے دن کی کلاس داخل ہوئی تو خلاف معمول درام نے اسے ایک مسکراہٹ پاس کی
جسے ماتھے پر بیلٹ ڈالے اس نے اگنور کیا۔ اسلام آباد کی ٹاپر لاہور کی ببلز میں پھنس گئی تھی۔ لیکچر کے دوران بھی درام نے کوئی بحث نہیں کی، جبکہ ہر لیکچر میں ان کے جواب پر ایک دوسرے سے بحث ہوتی تھی۔ لیکچر کے بعد وہ اس کے پیچھے آیا۔ ایمان اس نے بلانا تو وہ اگنور کیا کہ جلدی۔ اللہ صبر دے مجھے، ذہن میں دعا کرتے ہوئے دوبارہ اس کے ہم قدم ہوا۔ ایمان آئی ایم سوری، اس دن میری غلطی تھی۔ چہرے سے لگتا تھا وہ دل سے بول رہا ہے۔ صحیح کہا تھا، دلوں کے حال اللہ ہی جانتے ہیں۔ وہ جواب دیے بغیر چلی گئی۔ اگلا پورا ہفتہ اس کے رویے، اس کے بارے میں بات معافی مانگنے پر اس نے معاف کر دیا۔ تو کیا ہماری دوستی پکی؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتا بولا۔ جواب وہ مسکرا دی۔ اب جہاں وہ بیٹھی ہوتی وہیں وہ بھی پہنچ جاتا۔ اگر بیٹھی کچھ کھا رہی تھی وہ بھی بیٹھ کے کھانے لگتا، پڑھ رہی ہوتی تو وہ اپنی کتابیں کھول کے لیتا۔ سیمسٹر کا آخری سر پر تھا جب درام نے اسے پرپوز کیا۔ ایمان کو گھر کا مسئلہ تھا، جب اس کے بہانے پھسلانے پر وہ مان گئی۔ اس کی اتنی برین واشنگ کی تھی اس نے کہ وہ کورٹ میرج پر راضی ہو گئی۔ شادی کے بعد وہ اسی کے فلیٹ پہ تھی۔ اسے لگا درام سے اچھا لائف پارٹنر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، مگر چوتھے دن اس کی تمام سوچوں کو درام نے غلط ثابت کر دیا۔ میں امریکہ جا رہا ہوں، اس کی بات نے ایمان کے اوپر بم پھوڑا، اور میں اس سے ایاز سے پوچھا، شاید وہ کہے کہ تم بھی ساتھ چلو گی جہاں پہلے ہوتی تھی۔ ایمان کا تو گویا سانس ہی رک گیا۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو نا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ درام کی قدموں میں بیٹھی گڑگڑا رہی تھی، جبکہ درام سگریٹ کو شعلہ دکھاتے ایک کش لے چکا تھا اور وہ گہرے کش لگاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے گٹھیا کہا تھا نا، اب کیا ہے میں نے گٹھیا عمل؟ صفا کسے کہتے؟ وہ وہاں سے چلا گیا اسے طلاق دیے بغیر۔ عصر کا وقت تھا جب اس نے اپنے گھر کا دروازہ ناک کیا۔ دروازہ نویدہ نے کھولا۔ اسے دیکھتے ہی نویدہ بیگم نے اسے چٹیوں سے پکڑ کے کھینچا۔ کہاں تھی 4 دن؟ ذلیل، کس عاشق کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو؟ وہ اسے مارتے ہوئے اونچا اونچا ڈنڈولا پیٹ رہی تھی۔ مجھے تو پہلے سے ہی شک تھا تم ایسی حرکت ضرور کرو گی۔ جب ماں نے کچھ نہ سکھایا ہو تو یہی سب کرنا تھا نا۔ وہ اس کے بال کھینچتے چیخ رہی تھی۔ وہ اس بات کی نفی بھی نہ کر سکی۔ وہ روتے ہوئے مار کھائی جا رہی تھی۔ جب سب لوگ جمع ہوئے اس کارہیر میں تائی نے بھی حصہ لیا۔ ماں ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ یہ تماشا 1 گھنٹے بعد تایا جان کی آمد پر ختم ہوا۔ تب تک وہ بے جان بے ہوش ہو چکی تھی۔ تایا، اماں اور تائی اسپتال لائے جنہوں نے اس کے پریگننٹ ہونے کی نشاندہی کی۔ وہ تینوں شوق میں چلے گئے۔ اسے واپس گھر لائے تو ایک مرتبہ پھر تماشا چلا۔ اب کیسے گھر سے نکال باہر کیا تھا انہوں نے یہ کہہ کے کہ جس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو اسی کے پاس جاؤ۔ وہ رو رہی تھی بے انتہا۔ زندگی نے کیسی کروٹ لی۔ اس کے دل سے درام کے لیے بد دعا نکلی تھی۔ وہ لٹی پٹی حالت میں یتیم خانے آئی تھی۔ وہاں کی انچارج نے اسے دیکھتے ہی مرہم پٹی کی اور ایک کمرے رہنے کو دیا۔ وہ دن رات یہی سوچتی اس کی غلطی کیا تھی جو اتنی بڑی سزا ملی، کسی پر اعتبار کرنے کی یا اسے جواب دینے کی۔ اس نے مینجمنٹ میں بات کی تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، فوراً جاب مل گئی۔ اب وہ یتیم خانے کے مینجمنٹ سنبھالتی تھی۔ ایک ٹھہراؤ تھا جو اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ یتیم خانے میں لاوارث بن کر رہتے اسے 5 ماہ ہو گئے۔ جب وہ آفس سے روم میں جا رہی تھی تب اس نے انچارج کے آفس میں اسے دیکھا تھا۔ اس کی خوشیوں کا قاتل دل کیا تھا وہی قتل کر دے۔ راتوں رات لاوارث بنا چھوڑا تھا اس نے۔ درام کسی خاص منت پوری ہو جانے پر خیرات کرنے آیا تھا۔ اسے وہاں سفید شلوار قمیض میں کھڑا دیکھ کر وہ پتھر ہوا تھا۔ کیا اس کی اس حرکت نے اسے لاوارث کر دیا تھا؟ دماغ جو جواب دیتا تھا وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا وہ پریگننٹ تھی۔ دونوں پتھروں کے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب ایمان کے جسم میں حرکت ہوئی وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے روم میں گئی اور اس کے پیچھے آیا، تب تک وہ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے روم میں پہنچتے ہی انچارج سائمہ کو کال کی تھی جو ان کی 5 ماہ میں اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ وہ فارم سے ایکسکیوز کرتے وہاں آئی تھی تو ایمان کو زور قطار روتا پایا۔ ایمان نے اسے یہاں سے بھیجنے کا کہا تھا۔ فل وقت وہاں سے اپنے گھر بھیج رہی تھی۔ اس کے بعد آگے کا پلان کرتے ہیں۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ دوبارہ آئی تو درام وہیں پریشان سے بیٹھا تھا۔ ڈونیشن کرنے کے بعد اس نے ایمان کو پوچھا تھا، مگر انہوں نے کسی کی پرسنل بتانے سے صاف انکار کیا تھا۔ وہ انہیں انچارج کی گھر کی تھی۔ جب وہ آئیں انہوں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے 5 ماہ پہلے ہوئے واقعے کو بتا دیا۔ انہیں دکھ ہوا، اتنی کامیاب ٹیلنٹڈ لڑکی کے ساتھ یہ ہوا۔ اگلے 2 دن وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ایمان انگلینڈ جائے گی۔ 15 دنوں میں وہ وہاں تھی۔ وہ ہر بات پر ان کا شکریہ کرتی اور تمام روپے جو انہوں نے اس پر لگائے تھے واپس کرنے کا کہتی۔ انگلینڈ میں زندگی اتنی آسان نہ تھی۔ وہ وہاں مختلف جابس کرتی۔ تقریباً 3 ماہ بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جسے دیکھتے ہی وہ رونے لگی۔ روتے روتے ہچکی بند ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز چپ کرواتے رہے۔ اس نے اس فرشتے کا نام جاذب
درام دانیال رکھا تھا۔ ایک سنگل مادر ہونا کتنا مشکل تھا، اوپر سے پردیس میں وہ دن رات محنت کرتی۔ اس کی جاب اچھی کمپنی میں ہوئی تھی۔ اس کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے جلد ہی وہ ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہی تھی۔ 9 to 5 جاب پر وہ اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑ کر آتی، واپسی پر وہ وین پر آتا تھا۔ اس کے آتے ہی اسے لگا اب اس دنیا میں کسی اور رشتے کی خواہش نہیں۔ وہ جاذب سے باتیں کرتی رہتی، تب بھی جب وہ بولتا نہیں تھا۔ تقریباً 1.5 سال میں اس نے بولنا شروع کیا تھا، اور وہ اتنا صاف بولتا تھا لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ بچہ 1.5 سال کا ہے۔ ذہانت اسے ماں باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ اس کی آنکھیں، ناک، ہونٹ بالکل باپ جیسے تھے، باپ کی کاپی تھا۔ وہ نفاست سے بال بناتا، کپڑے جوتے بالکل صاف ہوتے۔ بے شک وہ ایک دل کو چھو لینے والا بچہ تھا۔ وہ آفس سے تھکی ہاری گھر پہنچی تو 6 سالہ جاذب اس کے لیے بھاگ کر پانی لایا۔ ہائی ماما، آر یو ہینگری؟ ماما کیا ابو کے ہیں؟ آر یو؟ اس نے جواب میں سوال کیا کہ شاید وہ بھوکا ہے اس لیے پوچھ رہا ہے۔ نہیں، میں نے کھانا گرم کر کے کھا لیا جو آپ فریج میں رکھ کے گئی تھی، اس نے انگریزی میں جواب دیا، مگر ابھی بھی تھوڑا پریشان دکھتا تھا۔ میرا پیارا بیٹا، اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے درست بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کو بھوک لگی ہے؟ میں نے آپ کے لیے نوڈلز بنائے ہیں، اس نے خود ہی جواب دیا۔ آپ لے آؤ، ہم مل کر کھاتے ہیں۔ وہ کچن سے باؤل نوڈلز کا ایک فارک لایا۔ اب وہ ایک بائٹ اس کے منہ میں ڈالتا